अस्सलामु अलैहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब आमीन या रब्बल आलमीन। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने घरों में खैर और आफियत के साथ होंगे, अल्लाह ताला हम सब को आसानियां दे और आसानियां बांटने वाला हम सबको बना दे, आमीन। अल्लाह ताला का लाख लाख दफ़ा शुक्र, उसका एहसान कि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हकीम की सूरह मुबारका नंबर 40 यानी सूरत मोमिन का आगाज कर रहे हैं, पारा नंबर 24। सूरत मोमिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो मक्की सूरह मुबारका है, 19 रुकू हैं, 85 उसमें आयात मुबारका है। सूरत मोमिन से जो एक ग्रुप सूरतों का जो आगाज़ हो रहा है वो सूरह अहकाफ तक जाता है और इसके मुख्तलिफ नाम हैं। इसे सूरह हामीम भी कहा जाता है, सूरत गाफिर भी कहा जाता है और सूरत अत्तौल भी कहा जाता है। क्योंकि ये जो है क्योंकि सूरतों के नाम जो हैं जो तजवीज़ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ही तमाम तर चीज़ें जो हैं वो की गई हैं, लेकिन हम सूरह मुबारका के अंदर कोई ना कोई ऐसा वर्ड पाते हैं, जैसे सूरह ज़ुमर के अंदर था, अगरचे वो लफ्ज़ आखिर के अंदर आया लेकिन सूरत का वो हिस्सा होता है, तो उसी की मुनासबत से सूरतों के नाम रखे गए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको हामीम भी कहते हैं। जो आले रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको हामीम भी कहते हैं। जो आले हामीम हैं यानी कि हामीम से आगाज होने वाली सूरतें, उन्हें दिबाइज कुरान भी कहा जाता है और इनको अराइस भी कहा जाता है। अराइस अरूस यानी दुल्हन यानी खूबसूरती हैं। इनके अंदर अल्फाज का इतना खूबसूरत इस्तेमाल किया गया अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि ये बहुत खूबसूरत हैं। और दिबाज कहते हैं रेशमी कपड़े को। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हर चीज़ का एक मगज़ और खुलासा है और अहले हामीन मगज़ कुरान है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक शख्स अहलो अयाल के लिए घर की तलाश में निकला तो ज़मीन खूबसूरत है, आगे बढ़ा तो और मज़ीद खूबसूरती को देखता है। तो इसी तरीके से इस सूरह मुबारका का हाल है। मजीद फरमाते हैं कि जब मैं इन सूरतों की तलावत पर आता हूँ तो मेरी तफरी हो जाती है। अगरचे मक्की सूरह मुबारका है मगर अहकामात की सख्त। इसी तरीके से हज़रत महलब बिन उम्र जो है वो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जहाद के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फरमाया करते थे कि जब मतलब तुम पर छापा मारा जाए तो तुम हामीम ला यंसुरून ये दो लफ्ज पढ़ लिया करो। और इसका ज़माना जो है ना नाज़िल का, इसके नज़ूल का ज़माना वो तकरीबन वही है जो सूरह ज़ुमर का ज़माना है। इन हालात में कि साफ इशारात थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ दोहरी तौर पर शुरू हो गई थी। एक वो थी कि जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को जो है नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने का इरादा किया जा रहा था, और दूसरा ये कि हर तरफ झगड़े और बहसें छाए हुए थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती मुबारक को मशकूक बनाकर लोगों के सामने पेश कर दिया जाए। इसी तरीके से इन्हीं हालात और वाक़यात के अंदर हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो रिवायत फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन उम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो रिवायत फरमाते हैं कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में यानी हरम काबा में नमाज अदा फरमा रहे थे। यकयक उक़बा बिन अबी मुईत जो है आगे बढ़ा, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में कपड़ा डाला और उसे बल देना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो इस वक्त पर पहुंच गया कि वो खुदा न खास्ता कि गला घोंट कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार डालेगा, नाउज़ुबिल्लाह। मगर ऐन वक्त पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहुंचे और उन्होंने उसको धक्का दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी गिरफ्त से निकाला। हजरत अब्दुल्ला बयान फरमाते हैं कि जिस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है वो इस जालिम से कश कर रहे थे, यानी उसको धक्का पेल कर रहे थे, तो उनकी जबान से ये अल्फाज जारी थे कि क्या तुम इस ऐसे शख्स को सिर्फ इस कसूर में मारे डालना चाहते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह ताला है। और यानी ये सिचुएशन उस वक्त सूरह मुबारका जो है वो नाजिल हुई है। थोड़े इख्तलाफ के साथ जो है सीरत इब्ने हशाम ने भी इसको एज इट इज़ नकल किया है कि ये इन्हीं हालात के अंदर ये
سورہ مبارکہ نازل ہوئی. آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکی سورہ مبارکہ ہے. بیسک ٹاپک جو ہے وہ توحید کا ہے، شرک کی ممانعت ہے اور آخرت کے بارے میں تنبیہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. حروف متقاطعات معنی اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں. تنزیل نازل کرتا ہے الکتابہ کتاب کا، من اللہ اللہ کی طرف سے، العزیز العلیم جو کہ زبردست ہے اور علم والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اپنی صفات کا بھرپور طریقے سے اس میں ذکر فرمایا. کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب رہنے والا ہے اور کوئی بھی دنیا کے اندر ایسی قوت نہیں ہے جو کہ اس کے سامنے پر بھی مار سکے. اور اس کا علم ایسا ہے کہ کوئی چھوٹی بات ہو، پوشیدہ بات ہو، کسی قسم کی بھی نہیں رہ سکتی. قرآن کی حفاظت اور تعلیم کے لیے انتہائی غیر محفوظ اور ناموافق ماحول تھا اس وقت کے اندر جب یہ سورہ مبارکہ جو نازل ہوئی. تو یہ کہا گیا کہ آج تک جو بھی اس میں بیانات آئے ہیں ان کے کوئی بھی خلاف نہیں جا سکتا، اس لیے کہ کوئی ایسی بات نہیں لا سکتا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو کہ زبردست غلبے والا ہے. اور علیم ایسا ہے کہ ایک ذرے، ریت کے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، خواہ یہ کس قسم کی بھی پلاننگ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہوں. غافر ذنبی. بخشنے والا ہے یعنی بخشش فرمانے والا ہے گناہوں کی. وقابل التوبی. اور توبہ قبول کرنے والا ہے. شدید العقاب. سخت سزا دینے والا ہے. ذی الطول. فضل والا ہے. لا الہ الا ہو. نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی. الیہ. اسی کی طرف. المصیر. لوٹنا ہے. خوبصورتی بیان کی آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہ ہے. خوبصورتی بیان کی آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 3 تک یعنی تیسری آیت تک کتنا خوبصورت اپنا تعارف فرمایا کہ نمبر 1 کہ وہ زبردست ہے اور پھر علم والا ہے. دوسرا کہ وہ بخشش فرمانے والا ہے گناہوں کی، یعنی جو بھی گناہ ہو جائیں گے اگر انسان لوٹ کر پلٹ کر اللہ کی طرف آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. اس کے گناہوں کو ایسا ہو جائے گا وہ اپنے گناہوں سے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. گزشتہ گناہوں کو توبہ کرنے والا اور مستقبل میں ہونے والی کوتاہیوں پر توبہ قبول کرنے والا ہے. اور اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے یعنی کہ جو اللہ کے خلیل ہیں جن کو وہ خلیل کہتا ہے ان کے لیے وہ غافر ہے، بخشنے والا ہے، ڈھانپنے والا ہے ہر چیز سے. اور ان کے لیے جو کہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی وہ جو کو اٹھاتا ہے اس چیز کے لیے کہ لوگوں کی تانا زنی کو برداشت کرتا ہے لیکن حق پر قائم رہتا ہے، تو ان تمام تر چیزوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ بخشش اس کی قبول کرنے والا ہے. سورہ ہجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 49 اور 50 میں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندوں کو بتلا دو کہ میں غفور الرحیم ہوں. وانا عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا عذاب جو ہے وہ انتہائی دردناک ہے. یعنی کہ پہلے یہ بتا دو کہ میں غفور الرحیم ہوں لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب جو ہے وہ انتہائی دردناک ہے. یعنی پہلی آپشن کے اندر جو آ گیا اس کے لیے میں غفور الرحیم ہوں، اور جو دوسری آپشن کی طرف جا رہا ہے کہ جس نے ماننا نہیں ہے، ڈھٹائی کرنی ہے، اس کے لیے کیا ہوں میں؟ شدید قسم کا عذاب دینے والا ہوں. قرآن الحکیم میں اکثر مقامات پر یہ دونوں وصف اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ بیان کیے ہیں تاکہ انسان خوف اور امید کے درمیان میں رہے. یعنی صرف ساتھ ساتھ بیان کیے ہیں تاکہ انسان خوف اور امید کے درمیان میں رہے. یعنی صرف خوف نہ رہ جائے کہ اللہ کی پکڑ شدید ہے، بلکہ انسان کے اندر اس کی رحمت کے ساتھ اس کی مغفرت بھی آتی جائے، وہ مایوس نہ ہو اور اتنی نرمی بھی محسوس نہ کرے کہ وہ گناہوں کے اوپر دلیر ہوتا چلا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوبصورتی کے ساتھ سے اپنی صفات کا ذکر فرما رہے ہیں. وہ قابل التوبی، اور توبہ قبول کرنے والا ہے، اور شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے. توبہ اس صورت میں قبول کرنے والا ہے اگر کسی سے غلطی ہو گئی اور وہ پلٹ کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو گیا، اس نے معافی مانگ لی. جس طریقے سے اب ہم نے الحمدللہ ڈے بیفور یسٹرڈے یعنی کہ کل سے پہلے والے دن کے اندر ہم ذکر کر رہے تھے اس شخص کا کہ جس نے 99 قتل کر لیے تھے، اور جب وہ کسی راہب کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ مجھے معافی مل جائے گی تو اس نے کہا کہ نہیں، تمہیں معافی نہیں مل سکتی. اس نے راہب کا بھی قتل کر دیا. اس کے بعد وہ کسی کے بندے رہتے ہیں، تم وہاں جاؤ گے تو تم جو ہے تمہیں معافی مل جائے گی. اب اس کے دل کے اندر اللہ سے معافی مانگنے کا خیال آ گیا. اسی طریقے سے جو ہے
ہوا یہ کہ جب وہ آگے گیا تو دونوں بستیوں کے درمیان میں اس کو موت آ گئی. جب وہ موت آئی تو کیونکہ موت کا کبھی بھی کوئی بھی وقت مقرر ہے، تو جب آ گئی تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بالش سے اس کو ناپا جائے کہ کہاں کی طرف جو ہے یہ قریب پہنچتا ہے. تو وہ جو ہے اس کی جو مسافت تھی وہ زمین تر جو قریب اس کی ہوئی وہ ہوئی اچھی بستی کی طرف سے. تو اللہ چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اس کی اس طرح سے بخشش ہو گئی. یعنی توبہ بھی جب نیت ہو نا انسان کی، جب وہ توبہ مانگنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، اپنے گناہوں کو تسلیم کرنا چاہ رہا ہے کہ یا اللہ میری غلطی ہو گئی تو میں کر لوں، معافی مانگ لوں، تو پھر اس صورت میں جو ہے معافی مل جاتی ہے. اچھا اس سلسلے میں ایک چیز جو مجھے اس صورت میں جو ہے معافی مل جاتی ہے. اچھا اس سلسلے میں ایک چیز جو مجھے پتہ چلی اور میرے لیے بڑی حیران کن تھی یہ چیز کہ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے. اب جس کا بھی یہ کانسیپٹ ہو، مطلب مجھے میرے نالج میں یہ بات آئی کہ یہ چیز کہ جو حج جو ہے وہ زندگی میں آخری وقت پہ کیوں رکھتے ہیں لوگ. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں، لیکن میں ایک بات کر رہی ہوں کہ اگر ایسا ہے تو بہت غلط بات ہے کہ حج اس لیے زندگی کے آخری حصے میں لوگ رکھتے ہیں کہ جب سب کچھ کر لیں گے، زندگی کے اندر عیاشی کی زندگی گزر کر لیں گے، ہر چیز کر لی، آخر میں کیا کریں گے؟ حج کر لیں گے. حج کے بعد وہ تمام عقائد جن کو رکھنے کے لیے سنت شریعہ کو کہا گیا ہے وہ ہم اڈاپٹ کر لیں گے. اس کے بعد ہم اللہ اللہ کریں گے اور ہم ویسے ہو جائیں گے جیسے ہم ماں کی پیٹ سے دوبارہ طور پر جنم لیا گیا. دل کے اندر ذرا برابر بھی اگر ایسی نیت آ گئی نا کہ جب تک تو ہمیں عیش کرنی ہے اور بعد میں ہم حج کر کے اپنے آپ کو دھو لیں گے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما دے. ان تمام تر نیتوں کی بھی پکڑ ہے جو ہمارے دل کے اندر، اگر اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو معاف فرما دے. بیچ میں بات یاد آئی تو آپ سے ذکر میں نے کر لی. اور سخت سزا دینے والا ہے. سزا اس لیے کہ جتنی وہ ڈھیل دے رہا ہے، اگر سزا تو اس وقت بھی مل سکتی ہے نا کہ میں اگر یہ سوچ رہی ہوں کہ میں بڑھاپے کے اندر جا کے نیک اعمال کر لوں گی اور میری موت کا وقت ابھی لکھا ہوا ہو تو پکڑ تو میری ابھی بھی شروع ہو گئی. ضد تولی اور انتہائی فضل والا ہے. ایسے فضل والا ہے کہ انسان کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے. یعنی اس کی وہی جو فضل کی فراغی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ اپنے بندوں پر انعام کرتا ہے. وہ فضل کرنے والا ہے. اسی طریقے سے یہ جو کتاب اللہ ہے نا، یہ اللہ کی کتاب سے رہنمائی کرتی ہے. یعنی یہ تمام چیزیں اگر ہمیں پتہ چل جائیں گی تو تبھی تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ سکیں گے نا، اس کی رحمت، اس کا کرم، اس کا فضل، ہر چیز ہم اس سے مانگ سکیں گے. ابن کثیر میں واقعہ روایت فرماتے ہیں کہ اہل شام سے ایک شخص عرصے تک وہ نہ آیا تو انہوں نے دریافت فرمایا. لوگوں نے کہا کہ وہ شراب میں ڈوبا رہتا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خط لکھا اور پھر حاضرین مجلس سے اس کے لیے دعا کے لیے کہا. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو پھیر دیا اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھیر دے اور وہ توبہ قبول کر لے. قاصد نے کہا کہ جب تک نہ دینا، اور قاصد کو یہ کہا کہ جب تک نہ دینا جب تک نشے سے باہر نہ آ جائے، اور اس کا خط کسی اور کو تھما کر مت آ جانا. اس کے ہوش میں آنے پر قاصد نے وہ خط دے دیا. وہ بارہا آیات کو پڑھتا رہا اور رونے لگا اور توبہ کی اور دوبارہ اس کے قریب بالکل بھی نہ پھٹکا. اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس لیے کروایا تھا کہ ایک تو خیر خواہی کا جذبہ تھا ان کے اندر، اور دعا جو ہے، اگر باقی لوگوں کو بھی ہم کہتے ہیں نا کہ دعا کیجئے کسی معاملے میں، تو یہ ہوتا ہے کہ جب سارے مل کر دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ قبول فرماتا ہے. دوسرا اس میں نصیحت بھی تھی اور نرمی بھی تھی. تو یہ کتاب جو ہے رہنمائی کرتی ہے نا ہماری کہ ہم کس طریقے سے اپنے گناہوں سے بچ سکیں، تو اس رہنمائی کی. اور پھر پچھلے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، اور آئندہ ہونے والی غلطی کو وہ بھی معاف کر دے گا. یعنی مکمل امید دلائی جا رہی ہے کہ عاجزی کے ساتھ قدردانی کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کی، اور پھر جو ہے جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نازل فرمائے ہیں ان پر عمل پیرا ہو جاؤ. یہ سب کچھ جو اللہ بیان فرما رہے ہیں نا، اگر اس کا موٹیو دیکھا جائے تو پتہ کیا ہے؟ اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ پاک خود چاہتے ہیں کہ انسان دنیا میں مفید اور تعمیری زندگی بسر کرے اور اپنے لیے آخرت کا بہترین انجام حاصل کر لے. جو رب ہمیں انتہا درجے کا پیار کرتا ہے، وہ لازمی طور پہ تو نہیں ہے نا کہ مطلب یہ چیز تو نہیں ہے نا کہ وہ اپنے بندوں کو آگ کے اندر ڈالے گا. وہ تو جب آپ کو ایک لمٹ دے دی گئی کہ ہاں بھائی اس لمٹ تک تو آپ نے کرنا ہے، اس کے بعد اگر آپ نے کچھ بھی کیا تو لازمی آپ کا انجام برا ہو جائے گا. اس لمٹ تک تو آپ نے کرنا ہے، اس کے بعد اگر آپ نے کچھ بھی کیا تو لازمی آپ کا انجام برا ہو جائے گا. تو اتنی سختی تو کرتا ہے ایک ماں بھی کرتی ہے نا اپنے بچوں کے اوپر.
کہ نہیں اس کے بگاڑ سے اس کو بچانے کے لیے سمجھایا جاتا ہے. اور جو کوئی توبہ کا راستہ اپنائے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ نجات ضرور نکال دیتا ہے. اور یہ جو استغفار ہے نا، استغفار ایسی کوئی بہترین چیز ہے کہ اگر کوئی کام نہیں ہو پا رہا، رزق روزی میں تنگی ہو رہی ہے، کوئی کام نہیں ہو پا رہا، کسی قسم کی کوئی مشکل نکل کے آ رہی ہے، یا ہر وہ چیز جو ہوتی چلی جا رہی ہے نا اور زندگی میں کچھ سنبھالا نہیں آ رہا، اس کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ اب استغفار کو اپنے اوپر انسان لازم کر لے. اٹھتے بیٹھتے استغفار بولے. ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کہاں کون سا کام ایسا گناہ کا کر رہے ہیں جو ہمارے لیے باعث سے پکڑ کا ہو جائے گا، اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم جو ہے وہ دور ہوتے چلے جائیں گے. یا تو ہم سجدوں سے دور ہو جائیں گے، یا ہمارا ضرورت حال کے اندر جس میں سے ہم مائیں جو چیز فیس کر رہی ہیں، جس کے اندر اسکول ہی گھر کے اندر آ گیا ہے، تو اس میں تو بہت پریشانی کا ایک ایلیمنٹ مجھے بعض اوقات لگنے لگتا ہے. سہولت ہے، وہ سہولت اس صورتحال کے اندر نظر آ رہی ہے کہ اللہ کا شکر ہے بچے سامنے ہیں الحمدللہ، باقی سب چیزیں سے ہے، لیکن وہ بہت ساری چیزوں کے اندر دماغ ایسا انگیج ہو جاتا ہے کہ بہت سارے اذکار جو زبان میں چلتے پھرتے انسان پڑھ رہا ہوتا ہے وہ نئی بعض اوقات بھول جاتا ہے، یا بار بار آپ کو اپنے ہاتھ میں موبائل لے کے کسی نہ کسی میسج کو دیکھنا ہے کہ کوئی چیز تو نہیں آگی پڑھائی کی، یا باقی چیزیں تو نہیں کر چل رہی. تو ان ساری صورتحال کے اندر کثرت سے استغفار جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے ہم سب کے لیے. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے ہم سب کے لیے. غم اور مصیبت جو ہے نا وہ جسمانی بیماریاں تو ہوتی ہیں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک الارم بج کے ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اللہ کی یاد سے غافل ہوئے ہوئے ہیں. اور پھر کہا کہ وہ سخت سے سخت سزا دینے والا ہے. سخت سزا کس لیے دینے والا؟ غافل ہوئے ہوئے ہیں. اور پھر کہا کہ وہ سخت سے سخت سزا دینے والا ہے. سخت سزا کس لیے دینے والا ہے؟ کہ جو انسان برا کرے گا تو اس کی سزا اور اس کی پکڑ بھی شدید قسم کی ہوگی. یعنی اس کا فضل ہے، احسان ہے، انعام ہے، دنیا میں آسائش ہے، ہر چیز ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کی جو پکڑ ہے نا اس کو بھی نہیں بھولنا. اور پھر کیا فرمایا گیا اب تک کی آیات میں 7ویں نمبر کہ وہ واحد ہے اور لا شریک ہے. وہ اکیلا ہے اس پوری کی پوری کائنات کو چلانے والا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ کچھ بھی کر لو وہ اکیلا سب کو سنبھالے ہوئے ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ حیّ یا قیوم ہے، زندہ بھی ہے اور زندہ رکھنے والا بھی ہے، اور قائم بھی ہے اور قائم رکھنے والا بھی ہے چیز کو جب تک کہ وہ خود چاہے گا. اور اسی طریقے سے پھر فرمایا گیا کہ تم جو ہے سب کے سب لوٹ کے آخر میں اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہو. کیونکہ جب انسان کو ڈھیل بہت زیادہ مل جاتی ہے، میرے جیسے انسانوں کو، تو انسان بگڑتا ہی جاتا ہے. اور جب اسے پتا ہوتا ہے نہ رکھتے سفر باندھنے کی تھوڑی بہت تیاری تو کرتے ہی ہیں. ما یجادلو نہیں جھگڑا کرتے فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں، الا الذین مگر وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فلا تو نہ یغرور کا نہ دھوکے میں ڈالے تجھ کو تقلبہم ان کا چلنا پھرنا فی البلاد ملکوں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی آیات میں صرف جو ہے کافر لوگ جھگڑا کرتے ہیں، اور ان کا جو چلنا پھرنا گھومنا عیش و آرام کی زندگی ہے نا، یہ آپ کو کسی نہ کسی چیز کے دھوکے میں نہ ڈال دے. مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ جو اس دنیا کے اندر کافر جو ہے وہ بہت مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، آسائشیں ہیں، اچھی زندگی ہے، تو کہیں یہ تمام تر چیزیں پریشانی کے لیے مسلمانوں کی باعث نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور اللہ کی آیات میں جھگڑا کرنا ہوتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور اللہ کی آیات میں جھگڑا کرنا ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ آیات کیا ہیں. آیات صرف قرآن الحکیم کے اندر نازل ہونے والی یہ آیات عربی کانٹیکس کے اندر لکھی ہوئی نہیں. عربی زبان کے اندر آیت سے مراد نشانی ہے. اسی لیے جو سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی جو آیت کا لفظ ہے وہ بہت ساری معنی میں جو استعمال ہوتا ہے ان میں سے ایک معنی جو ہے وہ نشانی کا بھی ہے. تو ہر وہ چیز جو حق کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر انسان کو دی ہیں، خواہ وہ آسمان زمین، انسان کی اپنا جسم، اس کی عقل و شعور، اس کا علم، اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی آیت ہے، یعنی نشانی ہے. اور یہاں اس سے کانٹیکسٹ میں جو لکھی ہوئی عربک میں ہمارے سامنے ہے ورسز، وہ بھی ہے کہ ان کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بتایا ہو، اور جھگڑا کر کے
پھر ان کے مطلب کو کسی قسم کا اور بتا دیا جائے، یعنی ان کے اندر خرابی کو پیدا کیا جائے، غلط مطلب نکالا جائے۔ قرآن میں بحث کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر کے مترادف ہے۔ اچھا، وہ بحث کون سی والی کہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے ہمیں کہا ان کو ہمیں سمجھنا ہے، اور بہت ساری آیات متشابہات جس طرح کل بھی ہم ذکر کر رہے تھے ید اللہ کا، اور اسی طریقے سے اللہ کے سمیع بصیر ہونے کا یا باقی چیزوں کا، تو ان چیزوں کی طرف جانا جو ہے یہ کفریہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ آیت کے نسخ اور منسوخ کے چکر کے اندر بھی اپنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آیات منسوخ کر دیں کہ جن کا حکم اب قرآن کے اندر نہیں ہے، ان کے پیچھے اپنا ٹائم برباد کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہمیں اتنا ہی لینا ہے، اپنا ٹائم برباد کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہمیں اتنا ہی لینا ہے، اور جو چھوڑ دیا اس کو رک جانا ہے۔ سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے ان کا علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان کو پتا ہو کہ کون سی آیات پہلے تھیں اور کون سی منسوخ کر دی گئیں۔ تو ان کا جو فائدہ تھا وہ وقت اور حالات کے حساب سے تھا۔ جیسے جیسے جو ہے یہ فیز آگے بڑھا کہ جس میں مسلمان جو تھے، مومن آگے بڑھے، مومنین اس وقت کے، تو جو وقت اور حالات کے حساب سے ضروریات تھیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس لیے کہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کہ کیا وہ اللہ تمہیں بہتر طور پر نہیں جان پائے گا جو کہ تمہارا خالق ہے، وهو اللطیف الخبیر، اور وہ بہت باریک بین اور باخبر ہے، یعنی جس نے ہمیں تخلیق کیا تو وہ ہماری ضرورتوں کو زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے۔ اب اس کے اندر یہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، کوئی نہ کوئی ایسی بات کو نکال کر لے آتے ہیں جو کہ غلط ہو۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے اندر بچھر کی مثال کو دے کر انسانوں کو سمجھایا، اور پھر ساتھ میں کہا کہ تمہارا رب بچھر کی مثال دینے سے بھی نہیں کتراتا بلکہ سمجھانے کے لیے بیان فرماتا ہے۔ تو اس طرح کی کوئی بات کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر کوئی بھی بات کرنا۔ پھر کیا؟ شبہات کو نکالنا، یعنی کوئی نہ کوئی ایسا نکال کر لے آنا، جیسے مثال کے طور پر جب ہم سورۃ الاسراء یعنی سورۃ بنی اسرائیل کا آغاز کرتے ہیں تو اس کا آغاز ہوتا ہے سبحان اللہ بھی عبدی ہی لیلن، اچھا میں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے میں غلط اس کو نہ پڑھ جاؤں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب وہ اسرا اور معراج کا واقعہ جب شروع ہوتا ہے تو اس میں ہوتا ہے یہ کہ اس میں جو ہے قرآن پاک میں تو نہیں آیا لیکن احادیث کے اندر اس طریقے سے جو ذکر آتا ہے وہ، اچھا نہیں، اس کا مطلب ہے میں نے ہی غلط بتایا، نہیں، سورۃ الاسراء، سورۃ بنی اسرائیل کا میں نے کہا ہے نا، سورۃ بنی اسرائیل، اچھا وہ اس میں ہے 15 پارے میں نے پارا نمبر بھی غلط کوٹ کر دیا تھا، سورت نمبر 17 ہے اور پارا نمبر جو ہے وہ 15 ہے، کیونکہ یہ چیز جو ہے کلیریفائی کرنا میرے اینڈ سے بڑا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہاں 15 پارا ہے سورت بنی اسرائیل کے آغاز میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس میں جو ہے ذکر جو آتا ہے نا، اس میں جب آتا ہے کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تو یہ بھی ذکر آتا ہے کہ یعنی یہاں نہیں لیکن جب ہم تفسیر اور ترجمے کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ براق پر بیٹھ کے گئے۔ اب یہ تمام تر باتیں کرنا کہ براق کیسا تھا، کیوں تھا، چیز کی، یہ ہمارا کنسرن نہیں ہے۔ ہمارا کنسرن یہ ہے کہ ہم سمجھنے والی چیزوں کو سمجھیں۔ یہ قرآن سے ایسے معانی کو نکالنا جو کہ متضاد ہوں۔ یہ تمام تر چیزیں کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کفر کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور یہ تمام تر بحثیں جو ہیں یہ نعوذ باللہ یہ قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے فنڈامنٹلسٹ ٹائپ کے لوگ یا وہ لوگ جو کہ نہیں مانتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر بھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات آتی ہیں اس میں کلمت روح اللہ یا اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں
تو اس کا مطلب وہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کن سے وہ پیدا ہوئے تھے. لیکن جو عیسائی ہیں وہ اس کو ثابت کرنے کے لیے ان آیات کو لیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں تو یہ لکھا ہے تم لوگ مانتے نہیں. یعنی کہ وہ غلط جو مطالب نکالے جاتے ہیں وہ چیزیں بھی غلط ہیں. یا دیکھو اس میں تو یہ لکھا ہے تم لوگ مانتے نہیں. یعنی کہ وہ غلط جو مطالب نکالے جاتے ہیں وہ چیزیں بھی غلط ہیں. یا غیر متعلقہ اس میں بحثوں کو چھیڑ دیا جائے. قرآن میں ریسرچ ضروری ہے, اس کی تحقیق ضروری ہے, سوال اٹھانا بھی ضروری ہے کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آئی, لیکن اس کو محض جھگڑے کی بنیاد پر پڑھنا, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے پڑھنا, یا کوئی بھی ایسی چیز کو پڑھنا, یہ تمام تر چیزیں غلط ہیں. اللہ تبارک و تعالی خود اولی الالباب اے عقل والوں کہہ کے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور ان تمام تر چیزوں کو سمجھنے کی دعوت دیتا ہے. اچھا ایسا لوگ کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے جو ہے اپنے آپ کو بہت اعلیٰ اور عرفہ سمجھتے ہیں اور وہ جو ہے وہ نیچا دکھانا چاہتے ہیں اسلام کو یا باقی چیزیں کرنا چاہتے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ جو انسان جس نیت کے ساتھ اس قرآن کو اٹھائے گا اس کو وہی اجر ملے گا. اسی طریقے سے حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نبی رہے تھے. ایک ہوتا ہے کہ تدریس کا کام یا درس کا کام جس میں ایک بندہ بول رہا ہے اور باقی لوگ اس کو سن کے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک وہ چیز ہوتی ہے جسے ہم مذاکرہ کہتے ہیں. مذاکرہ یعنی کہ ڈائلاگ سمجھ لیں آپ کہ دو لوگوں کی آپس میں گفتگو جس کے اندر کوئی نہ کوئی بات سمجھنے کے لیے دونوں اپنی اپنی رائے کو دے رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, بہت خوش ہوئے, چہرے پر بشاشت کے اثرات صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں نظر آئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان لوگوں کے لیے کہا یستبشرون کہ تم لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. یعنی ہر وہ شخص جو دین کے کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خوشخبری دی ہے, کس کی؟ جنت کی. اور یہی وجہ ہے کہ آگے فرمایا گیا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ وہ جو شخص جو قرآن کو لے کر کوئی بات کرتا ہے وصدقہ, اس نے سچ کہا. جو اس کو لے کر آگے بات کو اللہ کی بڑھانے کی, یعنی کہ اللہ کی بات کو آگے کلام کو لے جانے کی کوشش کرتا ہے, تو اس نے کی, یعنی کہ اللہ کی بات کو آگے کلام کو لے جانے کی کوشش کرتا ہے, تو اس نے اس عمل کو جو کیا وہ اس کا بہتری والا عمل ہوا. وہ جو اس کو کھولتا ہے کہ وہ رب کی معرفت کو حاصل کر لے, تو وہ اس نے بھلائی کا کام کیا اپنی ذات کے ساتھ, تو وہ نیکی کا کام ہو گیا. اسی طریقے سے مطلب میں نے یہ مفہوم کے طور پر آپ کو حدیث بتائی. یعنی ہر وہ جس غرض سے ہم اس قرآن الحکیم کو کھولیں گے وہ غرض اللہ تبارک و تعالی ہماری ضرور پوری کرتا جائے گا. لیکن جب ہم بالکل ایسے پڑھتے جاتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر میں آغاز سے اس کو پڑھنا شروع کروں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. یعنی کہ اگر میں اس کو پورا تجوید کے اصول کے ساتھ, تجوید مجھے بہت اچھی نہیں آتی, دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہتر طور پر قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے اور سمجھ آ جائے مجھے. تو اس طریقے سے اگر میں پڑھنا ناظرہ کی فارم میں, لیکن جس طریقے سے ایک ایک ورڈ کے حساب سے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی اور ہمارے لیے نازل فرمائی, تو ہمیں سمجھ آ جائے, تو اس طرح جب ہم پڑھیں گے تو اس نیت کا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اجر دیں گے. اور پھر آگے فرمایا گیا کہ دھوکے میں نہ ڈالیں ان کا چلنا, یعنی کن لوگوں کا چلنا جو دنیاوی اعتبار سے بہت پریویلیج لوگ ہیں, بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں, ایلیٹ کلاس سے رکھتے ہیں, ملٹی نیشنلٹیز ان کے پاس ہیں, انفلوئنشل ہیں, بہت زیادہ بااثر لوگ ہیں. تو ان کا جو ظاہری مفاد جو نظر آ رہے ہیں تو وہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں, یہ ہمیں بھی کہا جا رہا ہے اب. اور جھگڑا وہ کس بات کے لیے کرتے ہیں کہ خود تو عمل کرنا نہیں ہے, دوسروں کو بھی نہیں کرنے دینا, دنیاوی مفادات آڑے آ رہے ہیں, اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ دنیا نہیں میں پھر ملے گی, لوگوں کی ذہنیتوں کو غلام بنا کر رکھنا ہے, اپنے تابع کر کے رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے, اور ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے, اور ہر انسان کو فطرت سلیم کے اوپر پیدا کیا ہے. فطرت سلیم ہماری وہ صفت ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی شناخت کر سکتا ہے کہ میرے رب نے مجھے کیوں بھیجا اس دنیا کے اندر. اور سب سے بڑی بات کہ نہ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں اور نہ میں اپنی مرضی سے جاؤں گا, تو بیچ میں جو تمام تر جو درمیان کی چیز ہے نا وہ ابدیت کی ہے. عبد کا مطلب غلام, ہماری حیثیت اس دنیا کے اندر صرف غلام والی ہے, ہم اللہ کے غلام ہیں. جب میں اپنی مرضی سے دنیا کے اندر نہیں آیا نا, اور نہ میری مرضی کے مطابق مجھے تاحیات زندگی مل سکے گی, تو اس کے بعد جو ہے مجھے سمجھ جانا چاہیے کہ جس نے مجھے بھیجا ہے نا, میں نے اسی کی بات پر عمل کرنا ہے. اور ایسے لوگ جب دین کے اندر
ٹیڑھ نکالتے ہیں تو ان کی شامت جو ہے وہ بڑی بہترین پھر بعد میں آتی ہے، اور جب آتی ہے تو ان کا عروج جو ہے وہ چند روزہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جو اس وقت مسلمانوں کو شدید قسم کا لوگ تنگ کر رہے تھے، تو 6 سال کے بعد غزوہ بدر سن 2 ہجری کے اندر ان کا قلع کما ہو گیا، ان کو ایسے کاٹ دیا گیا کہ جیسے وہ تھے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق، مجھے بات یاد آئی، ان کے سامنے ان کے بیٹے جو تھے، نہیں یاد آ رہا ان کا نام، تو وہ آئے اور وہ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے۔ تو ایک دن جب دونوں باپ بیٹا سام جو تھے وہ نہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو وہ مکہ میں ہی تھے اور وہ کفار کی طرف سے انہوں نے جنگ لڑی۔ جب جنگ لڑی تو وہ کہنے لگے کہ اے ابا جان، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، آپ کو پتا ہے غزوہ بدر کے دن آپ 2 دفعہ میری تلوار کے بالکل نوک پر آئے، لیکن کیونکہ آپ والد تھے نا تو میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا اس وقت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، اے میرے بیٹے، اگر تو اس دن میرے تلوار کے نرغے میں آیا ہوتا تو باخدا میں تجھے بالکل نہ چھوڑتا، اس لیے کہ وہ توحید اور حق کی جنگ تھی۔ یہ تھے اس وقت کے لوگوں کے ایمان، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا، اور آج ہمارے لیے بھی یہ والی چیز ہے، لیکن اس وقت کیونکہ یہ ان کا نزول ہوا تھا تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غافر الذنبی، کہ وہ بخشنے والا ہے گناہوں کو، قابل توبہ شدید العقاب، کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور سخت سزا دینے والا کو، قابل توبہ شدید العقاب، کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے، ذی تولی، اور فضل والا ہے، اور اس سے پہلے فرمایا العزیز العلیم، کہ زبردست ہے اور علم رکھتا ہے، دلوں کا حال جانتا ہے، کس کے دل کے اندر کتنا ایمان ہے، اور جس کے اندر توحید ہے اور رائے برابر بھی اس کے اندر ایمان ہوگا، تو سزا کے بعد اس آخری مومن کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آیت نمبر 4 پر آج مکمل کیا، اور اس سے آگے پھر انشاءاللہ العزیز چلیں گے۔ بڑی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے، ویسے تو پورا قرآن ہی بےحد خوبصورت ہے، لیکن حمیم سے آغاز ہونے والی صورتوں کے اندر جو ہے بہت خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے کہ پیغام بڑا خوبصورت ہے، اور پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی آخر میں آپ سب کو نیا جو ہے سال مغرب کے ٹائم سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، نیا جو ہے ہجری سال، آپ سب کو کچھ نہ کچھ گول سیٹ کیجئے گا، یعنی کچھ نہ کچھ مقصد ضرور طے کیجئے گا کہ مجھے اس سال کے اندر زندگی بخیر رہی تو کچھ نہ کچھ اچیو کرنا ہے، کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے، دین کے معاملے میں بھی اور دنیا کے معاملے میں بھی۔ اللہ، کیونکہ ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین اللہم آمین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نئے سال کے ساتھ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اپنی اہل و عیال کے لیے، سب کے لیے جب آپ دعا کریں تو دعا ضرور کیجیے گا، جو جو چیز آپ کو چاہیے اس نئے سال میں، جو چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے بڑی خیر اور بھلائیوں کا ہو، تو وہ ضرور مانگیے گا، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ کوئی بات اگر میری بری لگتی ہے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو تہہ دل سے معافی چاہتی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ میں اللہ تعالی ہم سب سے خیر کا کام لے لے، ہم سب کو اپنی راہ میں چن لے، اور اللہ تعالی ہمیں اس ریاکاری سے بچا دے کہ جس میں ہمیں اپنے نام کی شہرت کی غرض ہو یا کوئی بھی چیز۔ بس اللہ، اب میری یہ دعا ہے، اور آپ بھی مجھے مطلب آمین کہہ کے قبولیت کے لیے ضرور کہیے گا کہ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھ سے ایسا اپنے دین کا کام کروائے کہ جس میں میری شخصیت کہیں پہ بھی نہ ہو، میری شخصیت نہ ہو کہ اگر مثال کے طور پہ میں کوئی بات بھی کروں تو اس میں میری اپنی شخصیت کا کوئی عنصر اس کے اندر نہ آئے، یعنی اتنا اللہ تعالیٰ مجھے عاجزی عطا فرما دے کہ صرف اللہ کی بات ہو، اسی کی شان کو بیان کیا جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اور محبت اور انسیت اور اتباع ہماری زندگیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ شامل فرما دے۔ زندگی بخیر رہی تو کل نئے اگلے سال میں ملیں گے انشاءاللہ۔ ایک ہنسی مذاق کے ساتھ اختتام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، زندگی بخیر سب کی رکھے، بہت ساری دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ سن 1441 ہجری کو اللہ حافظ کر رہے ہیں، اور مغرب کی نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آغاز تو اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔
اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہ آخر میں ہم دعا کر لیتے ہیں، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم رحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔